हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सेकुलरिज्म का मिस यूज किया। तो भाई तुम हो कौन? तुम अपने लिए और दुनिया के लिए कर क्या रहे हो? क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो? तुम्हारी कंट्रीब्यूशन क्या है? ठीक है, तुमने दिया क्या है इंसानों को? दे क्या रहे हो? ये है आइडेंटिटी जो दुनिया में जिसकी रिस्पेक्ट की जाती है। जो दुनिया, अच्छा जी, देते भी कुछ नहीं है, इनके पल्ले भी कुछ नहीं है, इनकी कोई कोई हुनर नहीं है इनके पास, ना ये लेते हैं। और ये जो है ये अपने अपने आप को सबसे सुपीरियर भी ये समझते हैं। इनके आधे मसले हिंदुस्तानी मुसलमान के आधे से ज्यादा मसला आज ही खत्म हो जाए अगर ये कह दें कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं बाद में मुसलमान हैं। सिर्फ इतनी सी बात है। जल्दी से ये जो तरक्की करता हुआ इंडिया है, इसकी ट्रेन पे इनको अब चढ़ जाना चाहिए। बहुत खूब, ये बहुत ही खूब। ये मस्जिदें मदरसे मांगने की बजाय, ये शो ऑफ करने की बजाय फलस्तीनियों का और वो आप क्या कह रहे थे बर्मा के मुसलमानों का रोने की मातम करने की बजाय अपना मातम करें अभी कि आप कहाँ हैं, किधर हैं, किधर रह गए हैं, कितना पीछे रह रहे हैं। और अब कोई वक्त भी नहीं है। इन मुसलमानों को ये समझ लेना चाहिए 2-3-4 बातें कि ये जो है ना मजहब अब सब मजहब जो हैं वो बराबर है, वो इक्वली रिस्पेक्टेबल हैं। सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हिंदुस्तानी मुसलमानों की साइकी को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 100 साल का ही अगर हम इतिहास उठा के देखें तो कभी आप हिंदुस्तानी मुसलमान को खिलाफत के लिए लड़ता हुआ देखेंगे, कभी फिलिस्तीन के लिए लड़ता हुआ देखेंगे, कभी पाकिस्तान बनाने के लिए हिंदुस्तान का मुसलमान एक जद्दोजहद कर रहा होता है, कभी हम देखते हैं कि इराक, सीरिया, शाम के लिए हिंदुस्तान का मुसलमान यहां हमारे मुल्क में लाखों की तादाद में मुजाहिरे कर रहा होता है। अभी हाल ही के सालों में देखें तो रोहिंग्या मुसलमानों का जो दर्द है उसे भी अपने दिल में समा के लाखों की तादाद में हिंदुस्तान का मुसलमान सड़कों पर आ गया। इससे भी अगर 2 कदम आगे जाएं तो रियाद के अंदर सिनेमा हॉल खुलने वाला है, सऊदी अरेबिया में। उसकी तकलीफ भी हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान को होती है। उसके लिए भी वो सड़कों पे उतर आता है कि देखें जी, रियाद के अंदर सिनेमा हॉल कोई कैसे खोल सकता है, ये तो इस्लाम की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ है। क्या वजह है कि हिंदुस्तान का मुसलमान आजादी के 76 साल बाद भी इस मुआशरे से अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है? वो मेन स्ट्रीम क्यों ना हो सका आज तक? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हम लोगों के जहन में आते तो हैं, लेकिन उनके जो जवाब हैं शायद हमें आज तक किसी ने दिए ही नहीं। इसीलिए मैंने प्रोग्राम में दावत दी एक बार फिर पाकिस्तानी ऑथर अरशद महमूद साहब को। मैं ये समझता हूं अरशद साहब से बेहतर इस चीज का एनालिसिस कोई कर नहीं सकता। तो अरशद साहब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। जी, बहुत शुक्रिया अरमान साहब, थैंक यू। जी, तो पहला सवाल मेरा यही है कि हिंदुस्तान का मुसलमान इस सरजमीन हिंदुस्तान से, इस मिट्टी से अपनी जो मोहब्बत है उसका इजहार इतना नहीं करता जितना वो दुनिया भर के जो बाकी मुस्लिम जो कंट्रीज हैं वहां के लोगों के लिए करता है। आखिर इसकी वजह क्या है? कैसे सोचता है हिंदुस्तान का मुसलमान? आपने इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा है, सालों से आप इसके ऊपर लिखते चले आ रहे हैं, बोल रहे हैं। तो आज जरा खुलकर तफसील से हमें बताएं कि आखिर हिंदुस्तान के मुसलमान की साइकी है क्या? जी, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, आज हम जो हैं इसी चीज़ को देखते हैं कि मुसलमानों की जो साइकी क्या है, इनका बिहेवियर क्या है और इनके प्रॉब्लम्स क्या हैं। अच्छा, इसमें मसला ये है जी कि कुछ इंडियन स्पेसिफिक हैं इनके प्रॉब्लम्स और कुछ एज ए मुस्लिम यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स हैं मुसलमान, एज ए मुसलमान होने के। तो इनके कुछ रवैये वहां पे हम दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। जी। अच्छा, ये देखें कि मैं ज़्यादा बैकग्राउंड में, चूंकि हम पहले भी इसी तरह के इश्यूज पे हम बात कर चुके हैं, तो इसलिए मैं बहुत बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा हिस्ट्री की।
تو چونکہ میرے سامنے جو موضوع ہے اس وقت وہ انڈین مسلمانوں کے بارے میں ہے، تو میں 1947 سے ہی چلتا ہوں۔ 47 میں ہوا کہ یہ کہ جب محمد علی جناح قائد اعظم جس کو ہم کہتے ہیں پاکستانی، وہ بمبئی سے جب وہ بائی ایئر کراچی پہنچے تو اس وقت وہاں ڈپارچر پر ہندوستانی مسلمان جو تھے وہ ان کو ملے اور انہوں نے ان کو کہا کہ جناب آپ ہمیں ہندوستان میں چھوڑ کے خود پاکستان میں چلے جا رہے ہیں، تمہارا پیچھے ہمارا کیا بنے گا؟ چونکہ یہ چیز واضح ہو چکی تھی کہ جو سارے کے سارے مسلمان تو مائیگریٹ نہیں ہو سکتے، نہ جو ماس اسکیل پہ کروڑوں کے حساب سے تو مائیگریشن ممکن نہیں تھی، یہ چیز تو سامنے آ چکی تھی۔ تو اس لیے یہ جب پتہ چلا کہ بہت سارے مسلمان ہندوستان کے اندر ہی رہ جائیں گے اور ماس مائیگریشن پہ ہمارے جناح صاحب جو تھے وہ بھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو، تو انہوں نے اس وقت ممبئی میں ان مسلمانوں کو جو شاید پرو پاکستان ہوں گے یا پرو مسلم لیگ ہوں گے آپ کہہ لیں، تو انہوں نے جب یہ کہا کہ آپ ہمیں چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، تو جناح صاحب کا بڑا مزیدار ہے ان کی آگے سے بات۔ انہوں نے ان کو کہا کہ جناب اب ایسا ہے کہ میں ہندوستان کے مسلمانوں کو کہوں گا کہ وہ ہندوستان کے وفادار بن کے لائل سٹیزن بن کر رہیں۔ اب یہ یوں مزیدار بات تھی کہ ایک طرف یہ وہ شخص تھا جس نے دو قومی نظریہ پیش کیا تھا اور اس کی بنیاد پہ اس نے ہندوستان میں پارٹیشن کرا کے پاکستان کو لے بھی لیا، تو اب یہ جو باقی ہندوستان میں جو بچ جانے والے مسلمان تھے جو علاقے پاکستان میں شامل ممکن ہی نہیں تھا ہونا، تو ان کو کہتا ہے کہ آپ اب ہندوؤں کے ساتھ وفادار اس ملک کا اس ریاست کا وفادار بن کے رہے، اب آپ انڈینز بن کر رہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ جناح نے 1947 میں روانگی کے وقت ہی دو قومی نظریے سے کو خیر بات کہہ دیا، یا اس کی بتا دیا کہ یہ اب ایکسپائر ہو گیا ہے، پاکستان بننے کے فوری بعد ہی یہ نظریہ جو ہے اب وہ ایڈوائز کر رہا ہے ہندوستان کے مسلمانوں کو کہ آپ انڈیا کے سٹیزن ہیں اور وہیں آپ رہیں جیسے ایک وفادار سٹیزن ہوتا ہے اپنے وطن میں اپنی ریاست کے ساتھ۔ اب یہ مسئلہ یہ تھا کہ میرے خیال میں کہ انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں نے شاید وہ جو قائد اعظم محمد علی جناح تھے ان کی یہ ایڈوائس مجھے لگتا ہے کہ کوئی صحیح دھیان سے نہیں سنی انہوں نے، اور وہ اسی الجھن میں پڑے رہے اور اسی شاید دکھ میں پڑے رہے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ ان کے نزدیک شاید یہ مسلمانوں کی ڈویژن ہوئی تھی۔ اچھا چلیں، اب جب وہ آگے اپنا ادھر پارٹیشن ہو گئی اور جو تھی مائیگریشن تو ہو نہیں سکتی تھی، بلکہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ جو جناح نے ہمارے 11 اگست کی تقریر جو ہے ان کی، اس میں جو انہوں نے پاکستان میں آ کے کہا کہ پاکستان کا جو ہوگا وہ اس کا مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور آج کے بعد ہم پاکستانی ہیں، کوئی ہندو نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا بھی مطلب یہی تھا کہ جو مائیگریشن ہے وہ نہ ہونے پائے۔ تو مائیگریشن کو روکنے کے لیے جناح صاحب نے 11 اگست کی وہ جو سپیچ ہے وہ دی، یس، کچھ دانشوروں کا یہ خیال ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں کہ جب انڈیا جو ہے وہ ایک انہوں نے سیکولر کانسٹیٹیوشن کو انٹروڈیوس کرا دیا اور انڈیا کو ایز اے سیکولر اسٹیٹ کے طور پہ اس کو انہوں نے بنا لیا،
تو اس میں کیا ہوا کہ پھر مسلمانوں کا جو پرابلم ہے، اب انڈین اسپیسیفک جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سیکولرزم کا جو لفظ ہے اس کو بہت مس یوز کیا ہندوستانی مسلمانوں نے. وہ یوں ہے کہ دیکھیں سیکولرزم کے دو مطلب ہی ہوتے ہیں دنیا بھر میں. ایک تو یہ کہ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ مذہب جو ہے وہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے، ہر کسی کا، اٹس اوکے، اور یہ کوئی ڈسکسیبل بھی یہ چیز نہیں ہوتی. باہر ویسٹرن سوسائٹیوں میں جو ترقی یافتہ معاشرے ہیں وہاں مذہب کے بارے میں پوچھنا آپ کا مذہب کیا ہے تو وہ اس کو بھی معیوب اور غلط سمجھا جاتا ہے بالکل کسی. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے سیکولرزم کا مس یوز کیا. اس معنی میں مس یوز کیا کہ سیکولرزم کے معنی ہوتی ہیں کہ مذہب جو ہے وہ ایک پرسنل میٹر ہے، اور دوسرا سیکولرزم کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کی دوسری ڈائمینشن یہ ہوتی ہے کہ تمام مذاہب جو ہیں، ہر کسی کا مذہب جو ہے وہ ایکولی رسپیکٹیبل ہے. سیکولرزم کا یہ مطلب ہوتا ہے. اب مسلمانوں نے کیا مطلب نکالا اس سے؟ ہندوستان کے مسلمانوں نے انہوں نے اس کو ایز اے پروٹیکٹیو شیلڈ کے طور پہ کو یوز کرنا شروع کر دیا. کہ انہوں نے سیکولرزم کا مطلب یہ لیا کہ بھئی انڈیا سیکولر ہے، اب سیکولر ریاست ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے مسلمان جیسے رہنا چاہیں، جس طرح رہنا چاہیں اور اپنے مذہب کے مطابق رہنا چاہیں ان کو رکھنے کی اجازت دی جائے. مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا، یعنی کہ یہ اپنے گیٹوز میں بھی رہ سکتے ہیں، یہ اپنے جہاں کہیں رہیں، ان کی ذات ہو یا ایز اے سوشل ان کی اینٹی ہو، وہ ان کے جو مذہبی خیالات ہیں یا جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، یہ شریعت کے مطابق ان کے سارے قوانین بنے، یہ سارے اسی طرح رہیں. یعنی کہ زیادہ سے زیادہ اسلام کے نام پر اور ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے ان کو زیادہ سے زیادہ فریڈم دی جائے. انہوں نے سیکولرزم کا مطلب یہ نکال لیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہ اوور دا ایئرز یہ معاملہ چلا اور انڈین جو حکومتیں تھیں انہوں نے بھی یہی کیا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ان کے جو پریویلیج جو کہہ لیں ان کو جو ہے یا فریڈم کہہ لیں، مذہبی فریڈم کہہ لیں، ان کو دینی شروع کر دی. اور ان کے جو مطالبات اسلامک بیس، ان کے جو مطالبات ہوتے تھے شریعہ بیس، ان کو تسلیم کرنا شروع کر دیا. ان کو مسجدیں، مدرسے، یہ جو چاہے مرضی کریں، حلال کھائیں، ذبیحہ کریں، ٹھیک ہے، یہ سب چیزوں کی ان کو اجازت ہونی چاہیے، فریڈم ہونا چاہیے، کوئی ان کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نام کی کوئی چیز نہ ہو. ان کے نزدیک سیکولرزم کا مطلب یہ تھا، جو بالکل ہی الٹ تھا سیکولرزم کے ایکچول میننگ سے. تو ہوتا یہ ہے کہ اب جب اس طرح کی سوسائٹی، اس طرح ان کے مسلسل ڈیمانڈز ہوئے اور وہ ڈیمانڈز جو ہے آپ کی حکومتوں نے، انڈین حکومتوں نے ماننے بھی شروع کر دیے، تو ہوا یہ کہ جو میجارٹی ہے تھی، ہندو میجارٹی جن کا وہ دیس ہے، انہوں نے ان کا ریئیکشن آنا شروع ہو گیا. کیونکہ یہ ہر چیز، یہ انہوں نے مسلمانوں کا مطالبہ ہر چیز کا یہ تھا کہ یہ ہم الگ ہیں، ہماری چیز الگ ہے، اور جیسے ہم چاہتے ہیں اسلام بیسڈ، اسی طرح ہماری ہر طرح کی زندگی جو ہے، وہ ایجوکیشن ہو، وہ سوسائٹی میں ہو، وہ پولیٹیکل ہو، وہ ہمارے محلے گلیوں میں ہو، وہ جیسا ہم چاہیں ویسا ہونا چاہیے. تو ادھر سے میجارٹی کی طرف سے ریئیکشن آنا شروع ہو گیا. وہ ان کی اس جو تھی اپنا ان کی جو پیمپرنگ تھی اور اپیزمنٹ جو تھی ان کی مسلسل ہونی شروع ہوئی، تو ادھر سے انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ انائڈ ہوئے کہ یہ کیا، یہ انڈین سوسائٹی کا کیا یہ لوگ حصہ نہیں ہے، پارٹ آف دا انڈین سوسائٹی نہیں ہے، انڈین نیشنلزم کا یہ حصہ نہیں ہے، یہ اس سیکولر کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ نہیں آتے.
ان کے ساتھ ہر وقت جو ہے وہ ایک الگ سے ٹریٹمنٹ کی جائے، اور اس ٹریٹمنٹ کا مطلب ہی یہ ہو کہ یہ جو ہے یہ الگ سے اپنا ایک اسلامک جو آئیڈینٹی ہے وہ اس کو قائم دائم رکھے۔ اچھا، یہ ان کی اس طرح کی یہ ہونے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ میں ایک یونیورسل ان کا پرابلم ہے مسلمانوں کا۔ مسلمان جو ہیں یہ بنیادی طور پہ نارسسٹ ہیں۔ اسلام میں ایک نارسزم ہے، دیتا ہے اپنے ایمان والے کو، اپنے فیتھفل کو۔ وہ یہ کہتا ہے، یہ سمجھے اسلام ان کو کہتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ دنیا کا سپیریئر مذہب ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اسلام کہتا ہے کہ اسلام کے علاوہ دنیا کے جتنے مذہب ہیں وہ سارے کافر ہیں۔ لفظ کافر یوز کرتا ہے، یعنی کہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ وہ جیسے انلیگل مذہب نہیں ہوتا، کسی کو کہہ دیا جائے یا تیرا مذہب ہی انلیگل ہے، تو یہ اس کو حرام مذہب سمجھتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں۔ اور اسلام یہ کہنا ہے، اس کا مشن ہے، یہ ہر مسلمان کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ یہ جو باقی کے مذاہب ہیں یہ باطل ہیں، یہ جھوٹے ہیں، اور ان کو مٹنا، ان کا مٹنا اور ان کو مٹانا وہ بھی مسلمان کا فرض ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ایک نرگسیت اس سے پیدا ہوتی ہے، ایک سیلف لو کی شکل، کہ ہر مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو باقی ریسٹ آف دا ورلڈ، پوری ہیومینٹی سے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے، کہ میں ایک اسپیشل قسم کا مذہب لے کر، میرے پاس ایک ایسا اسپیشل قسم کا مذہب ہے جو کسی اور کے پاس اس کے مقابلے کا مذہب نہیں ہے۔ تو یہ ان کا ایمان ہوتا ہے۔ اب یہ مسئلہ، یہ جو نارسزم ہے، یہ مسلمانوں کا بہت بڑا پرابلم ہے، جو ان کو دنیا کے ساتھ آج 1400 سال ہو گئے ہیں اسلام کو، یہ آج کے دور میں جو دنیا کے ساتھ یہ مل کے نہیں بیٹھ سکتے، مل کے رہ نہیں پاتے، دنیا کے کسی ملک میں بھی ہوں۔ آپ نے ابھی اٹالین پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ سنی ہوگی، جس میں اس نے کہا ہے کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ کمپیٹیبل نہیں ہے، ہماری سوسائٹیوں میں رہنے کے قابل نہیں ہے یہ یورپین سیولائزیشن کے لیے، اور مسلمان ہی نہیں، اسلام بھی کمپیٹیبل نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری ان کی یہ جو پرابلمز ہیں کہ اپنے آپ کو سپیریئر قرار دینا، اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ زمانہ گیا ہے بدل، دنیا گئی ہے بدل، خلافتیں، اسلامی بادشاہتیں، اسلامی خلافتیں، اسلامی فتوحات جو تھیں، قبضے کرنے جو تھے، حملے کرنے، انویٹ کرنا، بھائی وہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، دنیا اس کو چھوڑ چکی ہے، وہ ماضی کا حصہ بن چکے ہیں۔ ان مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے 2-3-4 باتیں، کہ یہ جو ہے نا مذہب، اب سب مذہب جو ہیں وہ برابر ہے، وہ ایکولی ریسپیکٹیبل ہیں، اور ہر انسان کو اس کا حق ہے کہ اس کا جو بھی مذہب، جو بھی عقیدہ وہ پہ چلنا چاہے، پرامن طور پہ پیسفل رہنا ہے، اس کے مطابق وہ چلے۔ تو یہ مسلمانوں کی یہ جو پرابلم ہے، یہ ایک رکاوٹ بنی ہوئی ہے، جو آپ نے سوال کیا تھا کہ ہماری یہ انٹیگریشن جو ہے، یہ مسلمان کیوں ہونے نہیں ہو پا رہا۔ اس سے اگلا پھر ایک اور مسئلہ ہے مسلمان کا مسئلہ یہ ہے، وہ شناخت کا مسئلہ ہے جی۔ یہ میں بہت سنتا ہوں جی مسلمانوں سے، اپنے پاکستان میں بھی اور باہر بھی۔ وہ یہ ہے کہ جی یہ بڑے آئیڈینٹی کانشسنس ہے ان کے اندر، ایک کانشس ہے آئیڈینٹی کے بارے، اپنی آئیڈینٹی کے بارے میں۔ آپ دیکھیں گے کہ ورلڈ وائڈ ہی مسلمان جہاں کہیں دنیا میں رہتا ہے، یہ شو آف کرتا ہے ایز اے مسلم دنیا کو۔ سڑک پہ، روڈ پہ یہ نماز پڑھنی شروع کر دے گا، ٹیکسی کے اوپر چڑھ کے اس کے شروع کر دے گا نماز پڑھنی، پلین میں، فضا میں پلین ہے، اور اس کی جو راہداری چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کے بیچ کھڑا ہو کے ادھر نماز پڑھنی شروع کر دے گا۔ اچھا، یہ کیوں کرتا ہے مسلمان؟
مسلمان میں یہ وہ جو اس کی جو نارسزم نے اس کا کہا ہے، اور اس کا آئیڈینٹی پرابلم یہ سمجھتا ہے کہ میں جب تک مسلمانی میں شو نہیں کروں گا اپنا اس وقت تک آئی ایم نو ویئر، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں کوئی چیز نہیں ہوں۔ مجھے شو کرنا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور مسلمان ہونے کا شو کیسے کرنا ہے؟ وہ شو کرنا ہے جو سمبلز ہیں اسلامک ورشپ کے، اس کو شو کر کے، ڈسپلے کر کے، دکھا کے کہ بھی میں مسلمان ہوں۔ اچھا، جب اگر ان کو کہا جائے کہ بھائی صاحب یہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تو یہ کہے گا کہ پھر میری آئیڈینٹی کیا رہے گی، میں دنیا کو پتا کیسے چلے گا کہ میں مسلمان ہوں؟ تو ایک یہ جو شناخت کا ان کا مسئلہ ہے، اب ان کو یہ بتانا ہوگا ہمیں، یا ان کے دانشوری مسلمان ہی بتائیں ان کو کہ بھائی صاحب جو آج کے دور میں شناخت کوئی پرابلم نہیں ہے، آج کے دور کی شناخت جو ہے وہ انسان ہونا کافی ہے، ایز اے ہیومن بینگ، ٹھیک ہے؟ اور دوسری شناخت یہ ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ نیشن سٹیٹ کی شناخت ہو جاتی ہے۔ آپ کا ملک کون سا ہے؟ آپ فرینچ ہیں، آپ انگلش ہیں، آپ جرمن ہیں، آپ انڈین ہیں، میں پاکستانی ہوں، دیٹ از انف شناخت، اور ہمیں آئیڈینٹی کی کیا ضرورت ہے؟ تیسری اگر کوئی آئیڈینٹی آج کے دور میں انسان کی ہے نا، تو وہ اس کی قابلیت ہے، اس کی صلاحیتیں ہیں۔ بھائی تم ہو کون؟ تم اپنے لیے اور دنیا کے لیے کر کیا رہے ہو؟ کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہو؟ تمہاری کنٹریبیوشن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تم نے دیا کیا ہے انسانوں کو؟ دے کیا رہے ہو؟ یہ ہے آئیڈینٹی جو دنیا میں جس کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، جو دنیا۔ اچھا جی، دیتے بھی کچھ نہیں ہے، ان کے پلے بھی کچھ نہیں ہے، ان کی کوئی ہنر نہیں ہے ان کے پاس، نہ یہ لیتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ اپنے آپ کو سب سے سپیریئر بھی یہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کو مسلسل دنیا بھر سے، جیسے سچی بات ہے، میں خود مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں، کہ مجھے لگتا ہے کہ مسلمان کچھ عرصے بعد جو اگر انہوں نے یہی رویے رکھے، تو یہ تو جس کو آپ پرانے زمانے میں ہندوستان میں اچھوت نہیں جس کو کہتے تھے، یہ تو ویسے ہی بن جائیں گے۔ لوگ کہیں گے اچھا یہ مسلمان ہے یار، اس کو پرے رکھو۔ اب دیکھیں کہ آپ کے ہاں انڈیا میں ایک اور جو کانفلکٹ ہے، انڈین اسپیسیفک جو کانفلکٹ چل رہا ہے کافی عرصے سے، وہ ہے مسجد مندر کا مسئلہ، ٹھیک ہے؟ یہ کچھ دہائیاں پہلے یہ اچھا خاصا بابری مسجد کے اور رام مندر کے معاملے میں یہ بہت بڑا ایک ہنگامہ انڈیا کے اندر یہ ہوا، ٹھیک ہے؟ دونوں طرف سے ہی ہوا ہے۔ اب اس پہ بھی میں ان آپ کے ہندوستانی مسلمانوں کو دو چار چیزیں سمجھانا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو تھا نا کہ ایک ہسٹری چلی آ رہی ہے پوری انسانوں کی، پرانے زمانے میں جس مذہب کے لوگ حملہ کرتے تھے دوسرے پہ اور قبضہ کر لیتے تھے اور ان کو محکوم بنا لیتے تھے، یہ عام سی ایک بات ہوتی تھی کہ وہ اپنی فتح کو اسرٹ کرنے کے لیے کہ اب آپ میرے محکوم ہیں، اب میں آپ پہ قابض ہوں، تو وہ جو ان کے ٹیمپلز ہوتے تھے، جو بھی ورشپ ہاؤسز تھے جس بھی شکل صورت کے، وہ ان کو اپنی جو ہے عبادت گاہوں میں کنورٹ کر دیا کرتے تھے۔ میں ابھی چند ماہ پہلے میں مصر گیا تھا جی، ایجپٹ، تو وہاں آپ دیکھیں کہ 4-5 ہزار سال پرانی ان کی سیولائزیشن جو ہے، تو انہوں نے مجھے دکھائے ٹیمپلز، گائیڈ نے، ٹھیک ہے، کلوپیٹرا کے زمانے کے، فرعونوں کا جو زمانہ تھا وہ بتایا، تو اس نے سمت دکھائے کہ یہ دیکھیں کہ جب ان کے بعد رومنز آئے، انہوں نے قبضہ کیا، کرسچن رومنز نے، تو انہوں نے سیم ان کے جو ٹیمپلز تھے ان کو چرچ میں تبدیل کر دیا، اور وہ چرچ کے سمبل اس نے باقاعدہ مجھے دکھائے، اور جو ان کے پرانے جو سمبل سے کوئی دیوی دیوتاؤں کے ہوں گے ان کو باقاعدہ سکریچ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی میوزیم میں اور ایجپٹ میں جا کے یہ دیکھ سکتا ہے۔
अच्छा, अब फिर उसने मुझे ये बताया, तीसरी स्टेज फिर ये आई कि जब क्रिश्चियनों का जमाना खत्म हुआ, मुसलमान आ गए, तो वही जब इजिप्ट के जो चर्च थे उनको मस्जिदें में बना दिया गया। अभी हाल ही में रिसेंटली आपको पता है अर्दवान ने तुर्की में हैगिया सोफिया, एक बहुत मशहूर चर्च है, हिस्टोरिकल उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, उसके एक हिस्से को उसने मस्जिद में बदल दिया, सबके सामने, सारी दुनिया के सामने। ये तो अभी ताजा आपको दिखा हाल है। हाँ हाँ, यानी और हमारे यहाँ पे बड़ा उस पे खुशी का इजहार भी किया गया मुसलमानों की तरफ से। हाँ, देखें, मतलब कि इनकी दोगलापन देखें इनका, ठीक है। तो बात ये है कि इनको समझना चाहिए कि ये जो अगर आज कुछ मस्जिदें पुरानी, और वो अच्छा जी मस्जिदें भी वो हैं, कम से कम बाबरी को तो मैं यही जानता हूं कि वो रुइंस हैं, उसमें ना पता नहीं कई सदियां पहले कहीं नमाज पढ़ी गई होगी। वो तो रुइंस था, खंडर था बाबरी मस्जिद। तो उस पे इतना हंगामा, इतना मातम, इतना किया गया, और है आज भी शायद आपके यहाँ। तो बात यह है कि इनको समझाने की बात है कि जनाबे मन, जब जिस दौर पे आप फख्र करते हैं वो 800,000 साल वाला बार बार दोहराते हैं उसको, तो उसमें ये सब कुछ हुआ था, आप लोगों ने ये किया था, इनके बड़ों ने, ठीक है। तो वो उन्होंने टेम्पलों को कन्वर्ट किया था और मस्जिदें बनाई थी। और अगर आज जो हिंदू है वो अगर अपने एक ओनरशिप ले रहा है, या अपना वो 800,000 साल का एक गुस्सा निकाल रहा है, मैं उसे यूं समझूंगा, वो एक अपना एंगर निकाल रहा है, और एक ओनरशिप ले रहा है अपनी जमीन की, अपनी धरती की, अपने वतन की, तो प्लीज मुसलमानों को चाहिए, इंडियन मुसलमानों को, कि उसे इग्नोर करें, इस फैक्टर को। कुछ नहीं हो जाता, आपके पास मस्जिदों की कोई कमी नहीं है मेरे ख्याल में। तो हमारा तो हालत ये है मस्जिदें बनाने का कि जी मैं इंग्लैंड में गया तो मैनचेस्टर में मुझे मेरे दोस्तों ने बताया, एक स्ट्रीट दिखाई, कहने लगे कि ये इस स्ट्रीट में, एक स्ट्रीट में 10 मस्जिदें हैं, और 2-3 किलोमीटर के रेडियस में को 20-22 मस्जिदें हैं। ये हालत है बरतानिया का, या ये हालत है हम मुसलमानों की हरकतों की, कि सिवाय मस्जिदें बनाने के सिवा इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। तो ये मुसलमान, इंडियन मुसलमान जो हैं, कि भाई ये सब करते रहे हैं, आपने ही नहीं किया, हमने ही नहीं किया, सब हमेशा से होता रहा है, ठीक है। जी, मैं ये बता आइडेंटिटी की जी, आइडेंटिटी की आपने बात की, तो एक मिसाल मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ ताकि लोगों को समझ में आए कि किस हद तक हमारे यहाँ का मुसलमान अपनी शिनाख्त को लेके, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी को लेके कंफ्यूज्ड है। बहुत बड़े इस्लाम के स्कॉलर रहे हैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब। जी एक मर्तबा उनका हिंदुस्तान आना हुआ तो हमारे गवर्नर हैं मोहम्मद आरिफ खान साहब, उनके घर पे शाम को दावत हुई। तो दावत के बाद इसरार साहब से पूछ लिया आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कि मौलाना साहब ये बताएं कि मेरी पहचान क्या है। तो एक मर्तबा तो वो जो है सकते में आ गए कि यार मैं क्या इसका जवाब दूं। फिर कुछ सोच के कहते हैं इस्लाम, हाँ, इस्लाम है आपकी शिनाख्त। है, तो उन्होंने ये कहा है। फिर ठीक है, और आपकी शिनाख्त क्या है? कहते हैं पाकिस्तानी, और क्या? तो उन्होंने कहा कि आपकी पाकिस्तानी है, ईरान में जो मुसलमान है उसकी ईरानी है, कोई अफगानी है, कोई तुर्की है, कोई अरबी है, मेरी ही शिनाख्त जो इस्लाम है क्यों है, बाकी सबकी क्यों नहीं है? मौलाना साहब अब आप जो कर रहे हैं उसे कहते हैं मुनाफकत। मेरी शिनाख्त हिंदुस्तानी क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? जब यस, आपकी एग्जैक्टली। पाकिस्तानी है तो मेरी हिंदुस्तानी क्यों नहीं हो सकती? हाँ, तो ये उसकी ये मुस्लिम हो गई, हाँ जी, इंडियन ये मुसलमान की देखिए ये मुस्लिम हो गई समाज। बिल्कुल। अब आप इससे अंदाजा लगा लें अरशद साहब। बिल्कुल सही है। तो ये इनकी साइकी है मुस्लिम की। वो मैंने ये जो सारे फैक्टर बताए हैं ना, डोमिनेशन की, अपने आप को सुपीरियर समझना, अच्छा, ये सारी चीजें वक्त ने गलत साबित कर दी हैं और एक्सपायर हो चुकी हुई हैं।
لیکن ہمارا مسلمان جو ہے وہ ان پہ ڈٹا ہوا ہے آج بھی، اور جو ہے اپنی عزت کھو رہا ہے میرے تو خیال میں دنیا بھر سے، ٹھیک ہے۔ اب اچھا، یہ ان کی نرگسیت سے یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ فوری طور پہ نا یہ وکٹم کارڈ کھیلنے میں بڑے ماہر ہیں ہم مسلمان جو ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم مظلوم بن جائیں گے۔ اچھا، اب یہ ایک ان کا، اور تیسری انہوں نے چیز ہے وہ ہے اسلام فوبیا، آپ کے اوپر اسلام فوبیا کا الزام لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں مظلوم بن جانا، اپنا وکٹم کارڈ کھیلنا، اور اسلام فوبیا کا شور مچا دینا۔ بات کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے، بات کسی ایشوز پہ ہوتی ہے، اس کو کوئی ریزالو کرنے کی وہ کوئی دلیل سے ہی ہو سکتی ہے بات، وہ نہیں کرنی۔ تو جب ان کے پاس خود طاقت آئے، اگر ان کے پاس تھوڑی سی میجارٹی میں ہو جائیں عددی لحاظ سے، تو یہ اسی وقت یہ آفینسو اور اگریسو ہو جاتے ہیں، خود یہ آفینسو اور اگریسو ہو جائیں گے، اور پورے زور اور بدماشی سے مانگیں گے کہ ہمارا یہ چیز جو ہے ہماری مانی جائے، ایسا ہونا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ان کی یہ ساری چیزیں مل ملا کر میں دیکھتا ہوں کہ ہندوستانی مسلمان جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ کٹا ہوا ہے اپنی جو کو سٹیزن ہیں، اپنے ہم وطنوں کے ساتھ، ہندو ہم وطنوں کے ساتھ یہ ابھی تک کٹے ہوئے ہیں، کنفیوزڈ ہیں، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں اور کدھر کو جائیں اب ان حالات میں، ان کنڈیشنز میں۔ اور یہ ہوتا یہ ہے کہ چونکہ یہ کوئی ہم لوگ کوئی عقل کا زیادہ استعمال نہیں کرتے، سوچنے کا زیادہ استعمال ہم لوگ نہیں کرتے، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں ایمان ہی کافی، چونکہ وہ اتنا اوور سائز ہے اور اتنا کمپلیٹ ہے، وہ جو ہے مکمل ہے، تو وہ ہوتا یہ ہے کہ اس سے ہمیں مزید ہمیں اپنی سوچ بچار کرنے کی کہ زندگی کے کیا ایشوز ہیں، کیا مسائل ہیں، دنیا کے ساتھ کیسے رہنا ہے، دنیا کے ساتھ آگے کیسے چلنا ہے، اپنی زندگی کو بہتر کیسے بنانا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے ایشوز ہی نہیں ہوتے مسلمانوں کے، اور انڈیا میں تو مسلسل یہ چیز چل رہی ہے۔ اب آ جاتا ہے کہ وے فارورڈ کیا ہو مسلمانوں کی۔ اس سے پہلے کہ وے فارورڈ کی بات کریں، ایک سوال میرے ذہن میں ہے، جی اور آئی ایم شور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ جی مسلمانوں کا اس میں کیا قصور ہے، ان کو ہم الزام دیں بھی تو کیسے دیں جب ان کا جو مذہب ہی جس کلمے کی بنیاد پر ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ جی اللہ کے سوا جو کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اور جو ہے پوجا کرنے کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، سارے مذہب جھوٹے ہیں، اسلام ہی سچا ہے، تو پھر وہ کہیں گے جب ہمارے مذہب کی تعلیمات یہ ہے تو ہم اس سے اگر انکار کریں تو پھر ہم مسلمان تو نہ رہے نا۔ تو وہ کیسے، جو بات آپ نے پہلے کہی کہ جی یہ اس زمانے میں سارے مذہب جو ہیں وہ قابل احترام ہیں اور سب ایکول ہیں، تو وہ ایکویلٹی کا آج مسلمانوں کو کیسے سمجھائے کہ بھائی دوسرے کا مذہب بھی اتنا ہی مقدس ہے جتنا تمہارا ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، اس کو کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، ایون جو ہمارا کلمہ ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی دیکھیں، جو ہمارا کلمہ ہے کہ بھی میں ایک اللہ کو میں مانتا ہوں، میرے گاڈ کا نام اللہ ہے، اس اوکے فائن، اس میں کیا خرابی ہے؟ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے پرافٹ ہیں، میرے نبی ہیں، اس میں بھی کون سی خرابی والی بات ہے؟ دنیا کو کسی کو تکلیف والی کیا بات بنتی ہے؟ کیونکہ ہر مذہب جو ہے اس کے کچھ گاڈز ہیں، اس کے کچھ سیکرڈ پرسنالٹیز ہیں، کچھ سیکرڈ بکس ہیں، ٹیکسٹ ہے، کچھ سیکرڈ ٹیکسٹ ہوتا ہے، ہر مذہب کا ہے نا۔ تو وہ اگر وہ کسی اور چیز کو کہ اس کا کوئی فیتھ ہے، وہ اپنے گاڈز کا، اپنی سیکرڈ بکس کا، تو وہ اگر رکھ رہا ہے تو مسلمان کو بھی رکھنے کا حق ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی میں، اپنی ذاتی زندگی تک وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، وہ یہ کہیں گے کہ جیسے ہندوؤں کا لے لیں، ٹھیک ہے، وہ کہیں گے کہ رام کو ماننے والا، کرشن کو ماننے والا،
शिवा को मानने वाला जो है वो ये नहीं कहता कि मेरा ही भगवान सच्चा है, तुम्हारे सब झूठे हैं। उसके यहाँ पर वो ये कहेगा कि वो भगवान जो है वो एक है, मगर उस तक पहुंचने के जो रास्ते हैं वो अनेक हैं, वो बहुत सारे हो सकते हैं और वो किसी के जरिए भी हो सकते हैं। शायद यही वजह है कि इस सरजमीन हिंदुस्तान में एक वक्त पर हम बहुत ही मेजॉरिटी में हिंदूज थे, फिर हम बुद्धिस्ट भी हो गए, फिर हिंदूज हो गए, फिर हमारे ही अंदर से घर के बड़े बेटों को सिख भी बनाया गया, सिखिज्म भी यहाँ पर आ गया, जैनिज्म भी यहाँ आ गया, इस्लाम भी यहाँ आ गया। शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ मंदिर और मस्जिद आपको शाना बशाना मिलेंगे, क्योंकि जो हिंदू है उसके नजदीक अगर कोई अल्लाह को मानता है तो प्रॉब्लम नहीं है कोई, लेकिन मसला वहां खड़ा हो जाता है कि वो अल्लाह को मानने वाला जब ये कहता है ना कि जी मेरे सिवा जो है ना वो सारे काफिर हैं, ठीक है, बिल्कुल सही तो है। ये बात है। असल में ये चैलेंज भी यही है ना मुसलमान के लिए। देखें, आज आज है सर्वाइवल, मुसलमानों का सर्वाइवल जो है ना वो प्रॉब्लम है बना हुआ ना दुनिया के साथ। आपने दुनिया में रहना है ना, चांद पे तो नहीं रहना मुसलमानों ने, इसी दुनिया में रहना है, इन्हीं मुल्कों के साथ, इन्हीं नेशंस के साथ रहना है, इन्हीं मजहब वाले लोगों के साथ साथ रहना है। तो इनको अब ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट की जरूरत है कि भाई साहब अब जो है, अब वो ये जो हमारा कहना है था किसी जमाने में, इसको अपनी जात तक तो ईमान बनाएं, ये प्रैक्टिकल चीजें नहीं है, ठीक है। और ये अगर जिंदा रहना है तो, और बाइज्जत जिंदा रहना है, तो फिर आपको इसको डाइवर्सिटी में देखना पड़ेगा, दुनिया को, दुनिया की तहजीब को, इंसानों को, कि इंसान जो हैं ये डाइवर्स होते हैं, ठीक है। वो किसी का कोई रंग है, किसी की कोई शक्ल है, किसी का कोई उसके अंदर कोई टैलेंट है, किसी में कुछ है, और किसी का कोई अकीदा है, किसी का कोई नजरिया है, आइडियोलॉजियाँ डिफरेंट हैं और आती जाती रहती हैं कि ये नजरियात, ये अकायद और फेथ बनते भी रहे हैं, टूटते भी रहे हैं, एक्सपायर्ड भी होते रहे हैं और हिस्ट्री में दफन भी होते रहे हैं, बहुत खूब। ठीक है। तो मुसलमानों का प्रॉब्लम ये, इनको यही एडजस्टमेंट प्रॉब्लम ही तो इनके लिए अब इनको, कि ये जो पुरानी जो इनकी जो एक 1400 साल से जो रीत है, ट्रेडिशन इन्होंने अपनी माइंड सेट की रखी हुई है, इन्हें ये बताना है कि भाई साहब अब आप जो हैं अगर जिंदा रहना है तो, अगर नहीं जिंदा रहना, मिटना है या के रहना है या बैकवर्ड रह के रहना है, पॉवर्टी में रहना है, अनएजुकेटेड रहना है, तो बेइज्जत होकर रहना है दुनिया में जिसमें आपका कोई वकार ना, डिग्निटी कोई ना हो, तो फिर आप ये बातें करते रहें। और अगर आपने ये सब चीजें लेनी है जो दूसरी कौमें एंजॉय कर रही हैं, वो अच्छी जिंदगी, खूबसूरत जिंदगी वो ले रही हैं, कर रही हैं, वो आगे जा रही हैं, तो फिर आपको ये जो है ना, ये इतना कंप्रोमाइज अब आपको आज के दौर में, इस 22वीं सदी में, 21वीं सदी में आपको ये करना पड़ेगा कि अब जो है ये आपका मजहब इस्लाम जितना मर्जी इसको सच्चा सोना समझें, लेकिन ये है आपके लिए सिर्फ, ये किसी और के लिए नहीं है, ठीक है। इस बात को आप ले लें। और मेरे ख्याल में कि आपको पता है कि इंसानी तारीख में ये देखें बड़े बड़े कट्टर और हट धर्म मजहब भी होते रहे हैं ना। इंसान बड़ा ऑर्थोडॉक्स होता है, बड़ा रिजिड होता है, सारे मजहब रहे हैं, क्रिश्चियनिटी कितनी रही है, कितने जुल्म किए हुए हैं क्रिश्चियनिटी ने, तो लेकिन जब सर्वाइवल का मसला आया तो वहां पे इन्होंने कंप्रोमाइज किए हैं, अपने आप को बदला है। मैं आपको बात बताऊं, एक बार मैंने एक किताब में पढ़ा, चाइना की मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो उसमें एक बड़ा ही अजीब सा एक वाकया मुझे पढ़ने को मिला। वो ये था कि चाइना था बुद्धिस्ट था, ठीक है। तो टेम्पल, जाहिर है हजारों लाखों टेम्पल्स होंगे, बुद्धिस्ट होंगे, बुद्धिस्ट प्रीस्ट होंगे, पूरा बादशाह सलामत भी बुद्धिस्ट ही होते होंगे। तो यानी कि एक चीन का मजहब जो था वो बुद्धिस्ट था। होता ये है कि एक बादशाह वहां पे आता है तो ये फील करता है कि ये बुद्धिज्म जो है ना, ये इंसान को सलगश करता है, ये सुस्त बनाता है, ये एक्टिव, चुस्त, आगे बढ़ने वाला, कुछ करने वाला, ये वो मजहब नहीं है जनाब। ये यूं ही उसकी समझ में आती है ये बात, तो वो क्या करता है, वो ऐलान कर देता है
एक दिन, ज़ाहिर है कुछ स्पेसिफिक डे होता, उसने ऐलान कर दिया कि आज से सारे बुद्धिस्ट टेम्पल जो है ना वो तोड़ दिए जाएं, सारे प्रीस्ट को गिरफ्तार कर लिया जाए और उनकी सारी प्रॉपर्टियां जो है ना के सरकार जब्त कर ली जाए। अब करना क्या है? उसने कहा कि भाई हमें कन्फ्यूशियस, हमारे पास एक प्रैक्टिकल मजहब, एक चीज मौजूद है जो ज्यादा प्रैग्मेटिक है, जो इंसानों के लिए ज्यादा, हम चीनी कौम के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए जो है वो हमारे लिए जो है वो ज्यादा सूदमंद है, ज्यादा फायदेमंद है। लिहाजा आज से जो है वो जो बुद्धिस्ट टेम्पल्स से उनकी जगह पे अब कन्फ्यूशियस के टेम्पल्स बनाए जाएंगे। ये एक मिसाल देखें, इंसान अपने मज़हब को छोड़ता रहा है, अपने मज़हब को बदलता भी रहा है, उनको सॉफ्ट भी करता रहा है। और आज का अगर हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क हम देखते हैं तो उनके, आप देखें कि ये जो क्रिसमस ही ले लें, मतलब कि ये चीजें जो हैं ये सब इसकी जो वो था मजहब का जो बेस थी इसकी, वो अब ना होने के बराबर है। ऐसा ही है, वो एक फेस्टिवल है, बस ऐसा ही है, ठीक है ना। और हर कोई उसको ज्वाइन कर लेता है। हर घर में ट्री है, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, कोई भी है, हर एक ने बत्तियां सजाई होती हैं। मैं कई बार ये और में गया हूँ, तो ये उसका जो मजहबी कोनोटेशन होती है किसी चीज की, वो नहीं रहती। अब मुसलमान बहुत पीछे रह गए हैं, इनको अब इनके पास कुछ ज्यादा टाइम और वक्त नहीं है। तो मैं ये इनको कहूंगा कि ये एज ए वे फॉरवर्ड के तौर पर कि इनके आधे मसले, हिंदुस्तानी मुसलमान के आधे से ज्यादा मसला आज ही खत्म हो जाए अगर ये कह दें कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं बाद में मुसलमान हैं। सिर्फ इतनी सी बात है, हर चीज चेंज हो जाएगी सिर्फ इस थिंकिंग से। क्यों नहीं कह पा रहे हैं? ये वही सारा, मतलब अपने वो जाल से बाहर निकल नहीं रहे, अपने खौल से, वो जो इन्होंने अपने ऊपर माजी में रहना पसंद करते हैं, ये वजह है। माजी परस्त है, माजी में यस माजी, और जो माजी परस्त हमेशा वो होता है, ये वो होता है जो नकामा नकारा हो, जिसने कुछ करना ना हो, वो माजी में जिएगा ना। मुझे क्या जरूरत है माजी में जीने की, जब मैं आज की दुनिया में अगर मैं लिव कर रहा हूँ और खाता पीता हूँ, खुशहाल हूँ, मुझे जिंदगी की सारी सहूलतें मिली हुई हैं, बिजनेस करता हूँ, काम करता हूँ, प्रोफेशनल हूँ, इंजीनियर, डॉक्टर हूँ, भाई मुझे क्या जरूरत है माजी में जिंदा रहने की। माजी में जिंदा ये इसलिए रहते हैं कि ये कुछ नहीं रह गए, इनके पास अब कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सर्वाइवल, मुस्लिम्स की सर्वाइवल का मसला है भाई, आपकी जनरेशन की एग्जिस्टेंस का मसला है। अब होश करो, ठीक है आपको। तो आप ये है कि ये सबसे पहले अपने आप को कहें कि हम आज से हम हिंदुस्तानी हैं और बाद में मुसलमान हैं। मेरे ख्याल में ये जो फेनेटिसिज्म है ना, हिंदू सो कॉल्ड जो फंडामेंटलिज्म है, ये मोर देन 50% उसी वक्त डाउन हो जाएगा। उसी वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो तकरीबन वो मिट जाएगा इनकी सिर्फ ये बात कहने से। तो दूसरी बात ये जो है, ये जो इनको खौफ आ रहा है, मैं इनको एक और बात आपके मुसलमानों को मैं समझा दूं कि ये जो इनको है कि एक राइजिंग, ये जो मोदीज़म कह लें या बीजेपी कह लें या हिंदू नेशनलिज्म कह दें, ये जो बढ़ते हुए से ये खौफजदा है, ये इनसे ये डरना बंद कर दें। ये एक, मेरे ख्याल में ये एक जो है ना टेम्परेरी फेज है, ठीक है। वो टेम्परेरी फेज यूं है कि दो चीजें थी इसके अंदर ना, एक हिंदू की नफ्सियाती भी मसला था कि हमने अब ये हिंदुस्तान हमारा है और अब हमने डोमिनेट करना है इसको, या हमसे जो खोया गया था, हमारा मजहब जो खोया गया था, हमने उसको रिकवर करना है, लेना है। एक वो साइकी काम कर रही है। दूसरा ये है कि इंडिया जो है, जो खुशकिस्मती से लकीली कि इंडिया जो है वो अब एक डेवलपमेंट के मोड पे है, और वो छोटी सी डेवलपमेंट के मोड में भी नहीं है, वो एक बड़ी डेवलपमेंट के मोड में जा चुका है। अब वो ग्राफ उसका ऊपर है, तेज है, ठीक है, तरक्की का।
تو یہ چیزیں یہ جو چیز ہے، جب انڈیا تھوڑا سا اگلے 10 15 20 سال کے اندر، میں ارون صاحب کہہ سکتا ہوں کہ انڈیا کے اندر یہ جو ہندو بنیاد پرستی ہے یہ بھی فضل آؤٹ ہو جائے گی. پڑھے لکھے خوشحال ہندو گھرانوں کو، فیملیز کو یا ملک کو ایز اے نیشن، ان کو کوئی پوجا پاٹوں کی اور یہ ٹیمپلوں کی اور مندروں کی اور یہ جو پریسٹزم والا ہے جو مذہب ہے اس کی کسی کو ضرورت نہیں رہے گی. یورپ کی طرح ان کے چرچ دیکھیں نا، بک رہے ہیں، خالی ہو جاتے ہیں، کوئی آتا ہی نہیں ہے، وہ اس کو نیلام کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں. یہ کس نے کیا ہے؟ یہ اکنامک کنڈیشن چینج ہو گئی ہیں، ایجوکیشن آ گئی، سائنس آ گئی. یہ ڈیولپمنٹ سائنس بیسڈ ہے، ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے. ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے سائنس آ رہی ہے. آپ کی ساری جنریشن پڑھی لکھی جب خوشحال، اور انڈیا جب یہ جو پاورٹی ختم ہونے کی دیر ہے تاکہ ایک مڈل کلاس وائڈ ہو جائے، مڈل کلاس ایک بن جائے. جو ہی یہ مڈل کلاس بن گئی، یہ جو بنیاد پر وہاں بھی پھر ہندوازم ایز اے کلچر رہ جائے گا، اس کی کلچرل آئیڈینٹی رہ جائے گی. خوشی، ناچ گانا، خوبصورتیاں، ٹھیک ہے، ہولی کھیلیں، میں بھی کھیلوں، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. تو بات یہ ہے، خوبصورتی کو کون رد کر سکتا ہے؟ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے، اور جلدی سے یہ جو ترقی کرتا ہوا انڈیا ہے اس کی ٹرین پہ ان کو اب چڑھ جانا چاہیے. بہت خوب، بہت ہی خوب. یہ مسجدیں مدرسے مانگنے کی بجائے، یہ شو آف کرنے کی بجائے فلسطینیوں کا اور وہ آپ کیا کہہ رہے تھے برما کے مسلمانوں کا رونے کی ماتم کرنے کی بجائے اپنا ماتم کریں ابھی، کہ آپ کہاں ہیں، کدھر ہیں، کدھر رہ گئے ہیں، کتنا پیچھے رہ رہے ہیں. اور اب کوئی وقت بھی نہیں ہے. یہ پیس آف ڈیولپمنٹ، چینجز کا جو زمانہ ہے، تبدیلی کا، وہ تو بہت فاسٹ ہے. دیکھیں اربت صاحب، آپ نے بھی، آپ میں مجھ سے بہت چھوٹے ہیں، شاید آدھی عمر ہو آپ کی. میری عمر 70 سال ہے، 70 ایئرس. لیکن ان 70 ایئرس میں ہم 3-4 صدیاں جیے ہیں. 3-4 بار ٹوٹل ٹیکنالوجی چینج ہو گئی ہے اور اگلی ٹیکنالوجی آ گئی ہے. ایسا ہی ارشد صاحب. اور پہلی ختم ہو گئی. جو چند سال، 5 سال 10 سال پہلے جو چیزیں استعمال کر رہے تھے وہ اب کچرے میں پڑی ہوئی ہیں، ہم بھول بھی گئے ہیں کہ وہ چیزیں تھیں. تو بات یہ ہے، اتنی تیز ہوتی ہوئی زندگی، تبدیل ہوتی ہوئی زندگی میں ہندوستان کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو، اور پھر ہم سے سبق بھی لیں، پاکستان سے سبق لے لیں. ہندوستان کے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو سارا کچھ، یہ جو ان کا نظریہ ہے، اسلام بہت عظیم ہے، اسلامی حکومت ہونی چاہیے، یہ ساری مذہبی آزادیاں ہونی چاہیے. پاکستان میں نمازوں کی اور مذہبی آزادیوں کی کوئی کمی نہیں ہے مسلمان کے لیے. لیکن ہم دنیا میں ہماری بدتر حالت دیکھیں کہ ہمارا پاسپورٹ ہی، اب ہم مسلمان پاکستانیوں کا انڈین وہی کمپیئر کر لیں. جو ہیومن انڈیکس ہے انڈیا کا دیکھ لیں، اس کا کون سا نمبر ہے اور پاکستان کا کون سا نمبر ہے. یار یہ تو مفت والی کی پریویلیجز ہیں جو انڈین مسلمان کو ملی ہوئی ہیں، حالانکہ اس نے کنٹریبیوشن بھی کوئی نہیں کیا انڈین ڈیولپمنٹ میں. صحیح بات ہے. کوئی میجر رول ادا جتنا کرنا چاہیے تھا اپنے حجم کے حساب سے، تو وہ تو نہیں کر رہا، وہ تو پیچھے ہے. تو ہم کافی نہیں ہے مثال ہندوستانی مسلمانوں کے لیے کہ یار وہ انڈیا سے پیار کریں، اس کو اپنا کہیں، اور بلکہ ضرورت سے زیادہ اپنا کہیں، تاکہ اگر ہندوؤں کے دل میں اگر کہیں کچھ ہے بھی تو وہ بھی ختم ہو جائے. آپ دیکھیں، میں ایک اور آپ کو چھوٹی سی مثال دوں اپنی ذات کی. آپ کے ساتھ ہی میں 2-3 میں نے پروگرام کی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور میری شناخت پاکستانی کی ہے نا جی، اور پاکستانی مسلم کی ہے، ٹھیک ہے نا. 2-3 آپ کے ساتھ پروگرام کیے ہیں. صرف میں نے کیا یہ ہے کہ میں نے آپ کے جو انڈیا ہے، ہندوستان ہے جو، اور ہندوستان کے جو ہندو ہیں ان سے میں نے تعصب سے بات نہیں کی، نفرت سے میں نے بات نہیں کی، صرف اتنا ہی کیا ہے نا جی. ایسا ہی ہے، فیئرلی بات کی ہے، فیئر ہو کر. کوئی صرف فیئر ہونے کے ساتھ میں نے خود ذاتی، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہوا ہے کہ اگر آپ انڈینز ہندو کے ساتھ اگر آپ فیئرلی صرف فیئرلی بات کر لیں، برابر کی، میوچول رسپیکٹ کی، تو دیکھیں آپ کو کتنی رسپیکٹ دیتا ہے. آپ ذرا اپنے کمنٹس دیکھیں آپ کے پروگراموں کے نیچے، جو میرے بارے میں جو انڈینز ہندوز کے جو ہوتے ہیں، وہ کتنا مجھ سے پیار کرنے لگ گئے ہیں.
بھی میں نے انہیں کیا دی ہے, میں نے کیا کہا, میں مطلب کہ ارشد میں تو صاحب, اس ملک میں اتنی گنجائش ہے کہ آپ مسلمان ہوں, سکھ ہوں, عیسائی ہوں, ہندو ہوں, کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہوں, اگر آپ صرف اس مٹی سے اپنی محبت کا اظہار کر دیں تو یہاں کے لوگ آپ کو اپنی آنکھوں کا تاج بنا کے اپنے سر پہ بٹھا لیں گے. بالکل صحیح. آپ کو اب یہاں پہ یہ دیکھیں نا, آج سب سے زیادہ اگر کسی انسان کی اس ملک میں عزت پچھلے چند سالوں میں جو میں نے دیکھی ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے, وہ ہمارے اے پی جے عبد الکلام, جو ہمارے ایک سائنسدان تھے جو کہ آگے جا کے ہمارے پریزیڈنٹ بنے. ان کے بارے میں ایک شخص کو میں نے آج تک نہیں دیکھا جو یہ کہتا ہو کہ نہیں یار یہ شخص اچھا نہیں تھا. بس وہ اپنے ملک سے محبت کرتا تھا, سب کے لیے انسانیت کے طور پہ درد رکھتا تھا, تو یہاں کے لوگوں نے اس کو اپنے سروں پہ بٹھا لیا. دیکھیں آپ. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. انہیں مسلمان, آپ کے ہندوستانی مسلمانوں کو یہ کہنے کے بجائے کہ انڈیا صحیح سیکولر نہیں ہے, اصلی والا سیکولر نہیں ہے, بھائی پہلے خود سیکولر بنو. ان کو بننا چاہیے. یہ خود کو جب سیکولر کر لیں گے تو ساری چیزیں, ان کی جو کنٹراڈکشن ہے, یہ جو کانفلکٹ ہے, ان کا ختم ہو جائے گا. ہندوستانی دنیا میں جہاں کہیں بھی ہم رہتے ہیں, دیکھتے ہیں, ملتے ہیں. میں ارول صاحب, آپ کو پتہ نہیں, یہ پرسنل بات ہو جائے گی کہ میں جب یو اے میں رہتا تھا, ایک لمبا عرصہ میں وہاں جوانی کا میں نے وہاں گزارا, تو ایک بمبئی کا انڈین میرا ایک دوست بن گیا. یہی انٹلیکچولی ہم ایک دوسرے کے قریب آ گئے, تو کٹھے رہنے لگے. تو اس کو میرے ساتھ اتنی محبت ہو گئی تھی, وہ کہتا تھا یار ارشد میرا دل کرتا ہے کہ میں پاکستان, میں تیرے ساتھ پاکستان میں ہی چلا جاؤں. میں اس تک ایک محبت ہو گئی کہ کیا میں نے کیا کہ مطلب کے بعد بس یہی تھی کہ سب کو میں انسان سمجھتا ہوں, سب سے پیار کرتا ہوں, سب سے برابر سمجھتا ہوں, کوئی نفرت نہیں ہے, کوئی دشمنی نہیں ہے, باعث نہیں ہے. تو یہ چیزیں, یہ ہیومن لیول پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہندوستانی مسلمان جو ہے یہ اپنا نقصان کر رہا ہے, خود کو کھو رہا ہے. اگر وہ یوں ہی ریجڈ رہا اور یوں ہی مظلوم بن کے, ہم مظلوم ہیں, ہمیں مارا جا رہا ہے, ہمیں ایک پش کیا جا رہا ہے ہندو میجارٹی کی طرف سے, اگر یہ فیلنگز یہ رکھیں گے اپنی, تو پھر یہ واقعی جو ہے نا, یہ پھر ان کے پاس پھر زیادہ وقت نہیں ہے. اور پھر وہ ایک ہندو میجارٹی بھی یہی کہے گی کہ ان کے ساتھ میں یہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, ایکشن ری ایکشن ہوتا ہے نا. ہندو کی جو نفرت ہے نا, وہ یا دشمنی ہے. میں ایون پاکستان انڈیا کی بھی دشمنی میں کھلم کھلا کہتا ہوں, پاکستان میں رہتے ہوئے بھی میں یہ کھلم کھلا کہتا ہوں کہ ہماری انڈیا کے ساتھ دشمنی پاکستان کی وہ پرائمری ہے, وہ بیسک ہے. انڈیا کی پاکستان سے دشمنی جو ہے وہ سیکنڈری ہے, وہ ری ایکشن میں ہے. آج پاکستان دل سے جو ہے انڈیا کے ساتھ یہ دشمنی اور نفرت کا ایلیمنٹ نکال کے بات کرے, تو میرے خیال میں کہ یہی مودی صاحب اگلے دن پاکستان میں ہوں گے, بشرطے پاکستان وہ کام کر سکے. آپ جی, ہندوستانی مسلمانوں کے نام یہ پیغام تھا پاکستان کے جانے مانے آتھر ارشد محمود صاحب کا, جنہوں نے بڑی ہی دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے ہم وطنوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بدل جاؤ, وقت رہتے بدل جاؤ, اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. اس ملک کو جو ہے اپنا سمجھ کر اس کی مٹی سے جو ہے محبت کرنا شروع کرو. دنیا بھر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہو اس پر زیادہ اپنے آنسو بہانے کے بجائے اپنے جو مسئلے مسائل ہیں جن سے کہ آپ ہر روز پریشان ہوتے ہیں, کہیں پہ آپ کی جو چھوٹی چھوٹی جو بنیادی چیزیں ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے, ان کے لیے کوئی مظاہرہ کرو بھائی, ان کے لیے کوئی پروٹیسٹ کرو. آپ سکول مانگیں, کالج مانگیں, ہسپتال مانگیں, تاکہ ہم بھی کہیں ہاں بھائی یہ ان کا حق ہے. لیکن اگر آپ یہاں بیٹھے اور کبھی روہنگیا کے لیے درد رکھیں گے, کبھی فلسطینیوں کے لیے, تو پھر تو بات نہیں بنے گی. تو مجھے آخر میں وہ ایک شعر ہے یاگنا چنگیزی کا, وہ مجھے یاد آیا ہے کہ سب تیرے سوا کافر آخر اس کا مطلب کیا, سب تیرے سوا کافر آخر اس کا مطلب کیا, سر پھرا دے انسان کا ایسا کھپتے مذہب کیا.
ہاں بالکل خبتے مذہب ہے. یس. بالکل. تو ارشد صاحب آج آپ نے وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر بات ہوگی. بہت شکریہ. تھینک یو.